अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बरमला और मैं हूं आपका होस्ट उमर नज़ीर खान। नाज़रीन, पेशावर हाई कोर्ट ने जमात उलमा इस्लाम फे की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब को कालादम करार देने की दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त JUI फे के रहनुमा मौलाना लतीफ़ुर रहमान की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ दायर की गई थी, जिसमें सोहेल अफरीदी के इंतखाब को कालादम करार देने की इस्तदा की गई थी। गुज़िश्ता रोज़ पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के 9 मुंतखब वज़ीर आला सोहेल अफरीदी की हलफ बर्दारी के लिए दरख्वास्त दायर की, उस पर महफूज फैसला सुना दिया गया है। अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा को आज 9 मुंतखब वज़ीर आला का हलफ लेने का हुक्म सादिर फरमाया। नाज़रीन, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है जनरल सेक्रेटरी जमात उलमा इस्लाम पंजाब हाफिज नसीर अहमद साहब। इनसे बात करेंगे सबसे पहले ये KPK के हालात पे, उसके बाद गजा अमन माहिदे पे, और उसके बाद ये डिले क्यों हुए, ये डिलेइंग टैक्टिक्स क्यों यूज किए जा रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है। थैंक यू सो मच हवा साहब फॉर योर प्रीशियस टाइम। हवा साहब, क्या कहेंगे, ये इतना डिले क्यों हो रहा है और अदालत को अंदर आना पड़ा? पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म सादर फरमाया कि इसके गवर्नर जो है फौरी तौर पे हलफ लें, अगर वो अवेलेबल नहीं है या कोई भी इशू है तो फिर जो असेंबली के जो चेयरमैन है वो इनका हलफ लेंगे। क्या कहेंगे इस पे? रसूलिल करीम अम्मा बाद। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। जी, माय प्लेयर। जैसा कि आपने खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला के हवाले से बात की है, देखें ये मामला उस वक्त शुरू हुआ जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफ़ा दिया और गवर्नर साहब की तरफ से ये मौक़िफ़ आया कि वो इस्तीफ़ा उन तक नहीं पहुंचा। ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने एक दूसरा इस्तीफ़ा भिजवाया और उन्होंने ये कहा कि इस्तीफ़ा तो मुझे मिल गया है, लेकिन दोनों तहरीरों में जो दस्तखत किए गए हैं वो आपस में मैच नहीं करते, तो ज़्यादा इसकी तहकीक की ज़रूरत है। ठीक है। इसके बाद फिर गालिबन उन्होंने एक वीडियो बयान के ज़रिए इस बात की तस्दीक की कि ये इस्तीफ़ा मेरी तरफ से ही भेजा गया है और मैंने ही दिया है। तो ये एक कन्फ्यूज़न पैदा हो गई थी इस हवाले से। और अब अगर कोई शख्स अपने मनसब से इस्तीफ़ा दे रहा है और उसके इस्तीफ़ा देने और उस इस्तीफ़ा के कबूल करने के लिए एक आइन में तरीक़ाकार मौजूद है, वो गवर्नर की आइनी जिम्मेदारी थी कि वो उस इस्तीफ़े को कबूल करते। उस मरहले पर अभी वो मामला जारी था कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में एक दूसरे उम्मीदवार को नॉमिनेट किया गया जी, और फिर उसके इंतखाब में जल्दबाजी से काम लिया गया। ठीक है। इस दौरान अपोजिशन जमातों ने भी अपनी हिकमत अमली तैयार की और उन्होंने ये सोचा कि हम इस मौके पर जब खैबर पख्तूनख्वा का सूबा बदअमनी का शिकार है जी, मुआशी हवाले से देखें, दाखिली अमन के हवाले से देखें, इदारों की कारकर्दगी के हवाले से देखें जी, तो बदतरीन सूरत हाल है सूबे की। अवाम वहाँ पिस रहे हैं और गुज़श्ता अदवार की तरह इस दौर में भी जो वज़ीर आला या वहाँ की मुंतखब हुकूमत ने, मुंतखब हुकूमत तो मैं उसको लफ्जी तौर पर कहूँगा, हकीकत में तो वो मुंतखब नहीं थी, अवाम की नुमाइंदा नहीं थी। तो वहाँ के वज़ीर आला ने सवाए बड़के मारने के, सवाए लोगों की तौहीन करने के, सवाए उसने बयानबाजी के कोई किरदार तो अदा नहीं किया था। तो लिहाजा अपोजिशन जमातों का ये हक था, इस्तेहकाक था कि उन्होंने हिकमत अमली बनाई कि हम इस सूबे के मुस्तकबिल के लिए बेहतर हिकमत अमली तरतीब दें और एक ऐसा कैंडिडेट पेश करें कि जिस पर असम्बली के जो अरकान है वो एतमाद कर सकें और उस सूबे को कोई मुतबादल बेहतरीन ऑप्शन दी जाए। लेकिन इस दौरान जब वो प्रोसेस मुकम्मल ही नहीं हुआ था कि एक जल्दबाजी में एक इंतखाब का अमल करवा दिया गया और इस पर फिर जो है वो JUI ने कोर्ट में रिट भी की। बिल्कुल। अब जो जज साहिबान ने फैसला दिया है, हम ये समझते हैं कि वो भी आइन और कानून के मुताबिक नहीं है, उसमें भी तरफदारी, जानिबदारी वाज़े तौर पर नजर आ रही है। तो हम इस मौके पर ये कहना चाहेंगे कि हमारे जो अदलिया में बैठे हुए जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं उनके किरदार पर भी सवाल उठ रहा है, इदारों में बैठे हुए जो लोग हैं उनके किरदार पर भी सवाल उठ रहा है कि ये मुल्क दाखिली तौर पर पहले ही अदम इस्तेहकाम का शिकार है। और खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के सूबा के हालात ये हैं कि लोग वहाँ रोटी को तरस रहे हैं, वहाँ पर इदारे तबाह हो चुके हैं, वहाँ अमन व अमान की सूरत हाल ये है कि लोगों की जान, माल, इज्जत, किसी चीज की हिफाजत नहीं है। मगर अब सब इसमें जो है एक लंबा अरसा अली अमीन गंडापुर जो है वो KPK को रिप्रेजेंट करते रहे, तो आपका ये मौकफ है कि इसमें उन्होंने कोई प्रोग्रेस नहीं की, इवन कि स्टेबिलिटी ही लाने में जो है वो फेल हुए। 100% फेल है। अगर उनके पास कोई कारकर्दगी है तो वो लोगों के सामने पेश करें और फिर आप ये बताएं कि इस्तीफा देने की नौबत क्यों आ रही है। एक शख्स को वजीर आला बनाया गया, साल 1.5 साल नहीं गुजरा और उसकी पार्टी वजीर आला
تبدیل کر رہی ہے. اگر اس کی حسن کارکردگی ہوتی, اس کا کوئی کردار ہوتا, اس کا کوئی وقار ہوتا, اس کی کوئی عزت ہوتی, اگر لوگوں میں اس نے کوئی کام کیا ہوتا, تو کیوں اس کو تبدیل کرنے کی نوبت آ رہی ہے؟ کیا کیا فیلیئرز ہیں جو ان کو آپ بتانا چاہیں گے, جو علی امین گنڈا پور کے KP کے گورنمنٹ کے سب سے بڑے فیلیئرز ہیں جو آپ کی نظر میں؟ دیکھیں, یہ تو ساری قوم کے سامنے یہ چیزیں آ چکی ہیں. ایک ایسے شخص کو جو کردار کے اعتبار سے بھی, کریکٹر وائز بھی, ذاتی طور پر آپ اس کو دیکھیں کہ جو شخص گفتگو کرنے کی تمیز بھی نہ رکھتا ہو, کسی شریف انسان سے بات کرنے کا اس کو سلیقہ بھی نہ آتا ہو, اس کو ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا. یہ تو ہمارے اداروں پر سوال اٹھ رہا ہے, ہماری اسمبلیوں پر سوال اٹھ رہا ہے. ایک شخص, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی معزز بندہ, کوئی شریف انسان شاید اس کے ساتھ بیٹھ کر بات بھی نہیں کر سکتا. اس کا جو لب و لہجہ ہے, اس کو جو گفتگو ہے, سیاسی لوگ تو بڑے وقار والے لوگ ہوتے ہیں, ان کی بڑی روایات ہوتی ہیں, ان کی اقدار ہوتی ہیں, اپنے لوگوں کے ساتھ بھی وہ محبت اور اپنائیت سے پیش آتے ہیں, غیروں کے ساتھ اختلاف ہونے کے باوجود وہ بڑے تحمل اور بردباری کے ساتھ پیش آتے ہیں. انہوں نے اس پورے عرصے میں سوائے مار دھاڑ کے اور سوائے گالم گلوچ کے اور سوائے بدتمیزی کے صوبے کو کیا دیا ہے؟ بدامنی کے علاوہ صوبے کو کیا دیا ہے؟ بلکہ صوبے کی جو حکومت ہے اس کی تو رٹ ہی قائم نہیں ہے. وہاں پر دن کو لوگ کام کاج کے نہیں نکلتے ہیں, شام ہونے سے پہلے پہلے لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو جاتے ہیں. پولیس کی وہاں رٹ نہیں ہے, FC کی وہاں رٹ نہیں ہے, جو آپ کی جو سرکاری جو ادارے ہیں وہ محصور ہو گئے ہیں, اور وہاں آئے روز لاشیں گر رہی ہیں, اور تھانوں پر حملے ہو رہے ہیں, پولیس پر حملے ہو رہے ہیں, فوج پر حملے ہو رہے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ صوبہ اچھے طریقے سے چل رہا ہے؟ تو یہ جتنی جلد بازیاں کی گئی ہیں یا جتنے فیصلے کیے گئے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں یہ اس صوبے کے عوام کے ساتھ مزید ظلم کرنے کے مترادف ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح. بدامنی تو نظر آ رہی ہے ڈیفینیٹلی, مگر آپ نے جو ہے JUN جو ہے ایک نئے وزیر اعلیٰ جو تعینات ہونے جا رہے ہیں, ان کے خلاف بھی آپ کے رہنما مولانا لطیف الرحمان کی جانب سے جو ہے لطف الرحمان, ان کی طرف سے جو ہے وہ دائر کی گئی اپلیکیشن, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ وہ تو ابھی آئی نہیں ہے, آپ نے آلریڈی پریڈکشن کر دی. دیکھیں, ہمارا کسی سے ذاتی اختلاف نہیں ہے, کسی کی شخصیت سے ہمیں یا کسی کی ذات سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اکثریت موجود ہے, 90 ووٹ لیے ہیں جی, اگر آپ کے پاس 90 ووٹ موجود ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم میجورٹی رکھتے ہیں اور منتخب ہو سکتے ہیں یا ہوئے ہیں, تو آپ کو پھر جلدی کس بات کی ہے؟ آپ کو خوف کس بات کا ہے؟ آپ آئینی تقاضوں کو پورا کریں. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں الیکشن کے نام پر جو فراڈ کیا گیا اور آئین کو پامال کیا گیا, لوگوں کے عوام کے ووٹ کو پامال کرتے ہوئے پھر ایسے لوگوں کو مسلط کیا گیا جو عوام کے حقیقی نمائندہ نہیں تھے. اور اگر آج ایک ڈمی اسمبلی ہی صحیح, لیکن اگر اس کی کوئی شکل و صورت بنی ہوئی ہے, تو اس اسمبلی کو اگر یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ اپنا کوئی حقیقی وزیر اعلیٰ منتخب کرے جو عوام کا حقیقی نمائندہ ہو, جس میں عوام کا درد موجود ہو, تو اس کو موقع ملنا چاہیے. بے شک آپ اکثریت حاصل کر لیں, لیکن آپ پروسیس کو تو مکمل کریں, آئینی اور قانونی تقاضوں کو تو مکمل کریں. حافظ صاحب, ہماری آڈینس کو یہ بھی سمجھائیں کہ سہیل افریدی میں کیا کیا فلاز ہیں جو اتنی جلدی, ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو تقاضے وہ پورے نہیں کیے جا رہے, پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ جی پشاور ہائی کورٹ کا بھی ڈیسیجن آپ کو جو ہے وہ آن میرٹ نہیں لگتا, اس کو بھی آپ چیلنج کر رہے ہیں, تو پھر کیا حل ہے اور اس سے کیا فلاز ہے سہیل افریدی؟ دیکھیں, ہم تو اپنی آواز کل بھی اٹھاتے رہے ہیں, ہم آج بھی اٹھا رہے ہیں, آئندہ بھی اٹھاتے رہیں گے. ہمیں سہیل افریدی ہو یا علی امین گنڈا پور ہو یا کوئی اور شخص ہو, ہمیں کسی کی شکل و صورت یا کسی کی ذات سے مسئلہ نہیں ہے, ہمیں آئین اور قانون کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اکثریت موجود ہے, وہ پروسیس کو مکمل کریں اور اس پروسیس کے مطابق کریں. سہیل افریدی صاحب آئے ہیں, انہوں نے آتے ساتھ ہی جو تقریر کی ہے, اس تقریر میں مجھے بتائیے کہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوتا ہے, اس کے پاس صوبے کے اختیارات ہیں, اس کے پاس فنڈز ہیں, اس کے سامنے اہداف ہیں, اس کے سامنے پورے صوبے کے امن و امان کی اور عوام کی مجموعی صورتحال ہے. انہوں نے کوئی ایک لفظ ایسا بولا ہو جو عوام کی خیرخواہی کے لیے ہو, یا عوام کو سہولت دینے کے حوالے سے ہو, ریلیف دینے کے حوالے سے ہو, عوام کی خدمت کے حوالے سے ہو, سوائے اس کے کہ انہوں نے بھی پہلے کی طرح نعرے لگا دیے, سوائے اس کے کہ انہوں نے بڑے بڑے دعوے کر دیے اور انہوں نے بھڑکے لگا دی. اس سے لگتا ہے کہ یہ سارا کا سارا ٹولہ میچور نہیں ہے, یہ سارا کا سارا گروپ غیر سنجیدہ لوگوں کا ہے کہ جو عوام کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں, اور اس مذاق میں نقصان کس کا ہو رہا ہے, ملک کا ہو رہا ہے یا قوم کا ہو رہا ہے. مگر یہ سہیل افریدی کو تو ابھی سیٹ ہی نہیں ملی. آئی ہوپ کہ آج جو ہے ہائی کورٹ کے آرڈرز پہ امپلیمنٹیشن ہوگی. گورنر اگر نہیں اس پہ جو ہے حلف لیتے ان سے, تو پھر ڈیفینیٹلی نیچے جو سیکنڈ ان کمانڈ ہیں
تو پھر وہ جو ہے ان سے حلف لیں گے، اس پہ کیا کہتے ہیں؟ آج حلف ہو جائے گا یا مزید کوئی ہمیں کریٹ تو ہوگی؟ جو لگ رہا ہے گورنر صاحب کا بھی جو بیان آیا کہ وہ آ رہے ہیں، بلاول صاحب کا بھی اس پر بیان آیا کہ گورنر صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ خیبر پختونخوا جائیں، آپ جا کر کورٹ کے آرڈر کی وجہ سے حلف لیں، لیکن ہمیں کورٹ کے آرڈر پر بھی تحفظات ہیں۔ ہم نے جیسے کہا کہ پہلے بھی عدالتوں کے بارے میں یہ عوام میں تاثر موجود ہے کہ عدالتیں یک طرفہ طور پر چل رہی ہیں، عدالتوں میں بیٹھے ہوئے جج صاحبان میرٹ کا قتل عام کر رہے ہیں، تو پاکستان کی عدلیہ اگر اس پر عوام کا اعتماد اٹھ جائے گا تو پھر بتائیں، اسمبلی سے عوام کا اعتماد اٹھا ہوا ہے، ووٹ سے عوام کا اعتماد اٹھا ہوا ہے، اب اگر ان کا عوام کا اعتماد عدالتوں سے بھی اٹھ جائے گا تو پھر کہاں جائیں گے؟ پھر تو انارکی پھیلے گی، پھر تو بدامنی ہوگی، ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے، لہذا ہمیں دانشمندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، قانونی اور آئینی تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے۔ اس پہ حافظ صاحب آپ کی جے یو ہے کہ کیا حکمت عملی ہے؟ اب آپ اس سے بھی سیٹسفائیڈ نہیں نظر آ رہے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے سے بھی، تو پھر آگے کیا جے یو ہے کا آگے نیکسٹ اسٹیپ کیا لے گی، یا کس طرح سے جو ہے آپ ڈیفینیٹلی وہاں پہ آپ کی بھی سیٹس ہیں، آپ کے بھی لوگ ہیں، بڑی تعداد میں آپ کے بھی ووٹرز ہیں، تو کیسے آپ انہیں سپورٹ کریں گے؟ کیا ایجنڈا دیکھیں، کیا ہم تو اپنا جو جمہوری اور آئینی حق ہے اس کو استعمال کریں گے، صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں، ہم بولتے رہیں گے، ہم نہ طاقت سے دبنے والے ہیں، نہ ہم خوف سے دبنے والے ہیں، نہ ہم لالچ کا شکار ہونے والے ہیں، ہمارا مسئلہ اقتدار نہیں ہے، ہمارا مسئلہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہے، ہم نے آئین اور قانون کی حکمرانی کی لڑائی پہلے بھی لڑی ہے، ہم اب بھی لڑ رہے ہیں، ہم آئندہ بھی لڑیں گے، اس کے لیے ہمیں آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے جو بھی کرنا پڑا ہم جائیں گے، اور اس کے لیے ہم اپنی جماعت کو مشاورتی عمل جاری ہے اور ہم اس کے لیے اپنا حق استعمال کریں گے اور عوام سے رجوع کریں گے۔ حافظ صاحب، کے پی کے میں ٹی ٹی پی کی بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ آپ نے پریزنس دیکھی، پاک فوج کے جو ہے ڈیلی بیسس پہ پاک فوج قربانیاں دے رہی ہے، ان کے اہلکار، ان کے نہیں ہمارے فوجی جو ہے شہید ہو رہے ہیں، ہمارے میجر صاحبان 2 شہید ہو گئے، 1 لیفٹیننٹ کرنل شہید ہو گیا، تو پاکستان میں ہی بد امنی ہے۔ تو کے پی کے ابھی سہیل افریدی صاحب نے کہا کہ جی ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے، تو کیا سمجھتے ہیں علی امین گنڈا پور کا اور طالبان کا ان کا کیا کنیکشن ہے، یا اس جماعت کا کیا کنیکشن ہے، سہیل افریدی کا کوئی کنیکشن ہے؟ یہ کائنڈلی ہمیں گائیڈ کر دیں پلیز۔ دیکھیں، یہی تو وہ ان میچور اور غیر سنجیدہ رویے ہیں جس پر ہم صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں۔ ایک طرف خیبر پختونخوا میں ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں، ہمارے اہلکار شہید ہو رہے ہیں، وہ ہمارے ہی بچے ہیں، ہمارے ہی بھائی ہیں، ہماری ہی فیملیوں کے ممبر ہیں، پاکستان کا خون ہے جو بہہ رہا ہے۔ اگر ان کو مارنے والے ٹی ایل پی کے لوگ ہیں، ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں اور وہ دہشت گرد ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے خلاف آپریشن کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا یہ ان کی سہولت کاری تو نہیں کی جا رہی؟ اور اگر آپریشن ہے تو ہمارا یہ بھی سوال ہے کہ ماضی میں جتنے آپریشن کیے گئے ان آپریشنز کے نتائج کیا نکلے ہیں، قوم کو بتایا جائے۔ ہمیشہ آپریشنز ہوتے ہیں اور ان آپریشنز میں کہا جاتا ہے ہم نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی، اور اس کمر توڑنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 10 دن بعد 20 دن بعد مہینے بعد ایک نئی کاروائی ہوتی ہے اور اس میں نئے لوگ شہید ہوتے ہیں، عوام کا نقصان ہوتا ہے۔ ان آپریشن سے دہشت گرد ختم نہیں ہوئے، لوگوں کے گھر ختم ہو گئے، لوگوں کی املاک ختم ہو گئیں، لوگوں کے کاروبار اور روزگار ختم ہو گئے، اور لوگوں کو ان اپنے علاقوں سے ہجرت کرنی پڑی ہے اور وہ مائگریٹ ہوئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں لوگ خیموں کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی فیملیاں تباہ ہو گئی ہیں۔ تو یہ بھی کوئی حل نہیں ہے، لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں پاکستان کی سیاسی قیادت کو، پاکستان کی عسکری قیادت کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کی جو نمائندگی کرنے والی حقیقی جماعتیں ہیں، جن کا وہاں پر اثر رسوخ تھا، جن کی عوام میں جڑیں تھیں، آپ نے ان کو سسٹم سے نکالا، جے یو آئی کو آپ نے نظر انداز کیا، اور جے یو آئی کو آپ نے اس کے حقیقی مینڈیٹ سے محروم کیا۔ آج آپ کے پاس مستقبل کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا، لہٰذا جب تک عوام کے حقیقی نمائندے اقتدار میں نہیں آئیں گے اور وہ آ کر بام اقتدار نہیں سنبھالیں گے، جب تک وہ مسائل کو خود آ کر حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، ہم اسی کشمکش کا شکار رہیں گے اور یہ خون بہتا رہے گا جو ہمارا خون ہے جو بہہ رہا ہے۔ مگر افغانستان ہمارا مسلمان بھائی ہے، مسلم کنٹری ہے، اس کے لیے ہم نے بڑی تگ و دو کی، افغانیوں کو پالا پوسا، ان کا روزگار، ان کی تعلیم، اس کے بعد ان کے کرکٹ ٹیم تک ہم نے تیار کی، مگر وہ پھر انڈیا کے ساتھ جا کے بیٹھنا جہاں پہ 2000 زندہ مسلمانوں کو جو ہے زندہ جلایا گیا، اس کے بعد مساجد کے ساتھ کیا ہوا، اس کے بعد مسلمز کے ساتھ تو جو انہوں نے حربے استعمال کیے ان کو تو مطلب کہتے ہیں گنتی میں ہی نہیں لے کے آئے۔ اس کے بعد سکھ یاتریوں کو بھی ایک ویزا نہیں ملا، ابھی گرو نانک صاحب کی برسی تھی تو ایک ویزا سکھ یاتریوں کو بھی نہیں ملا۔ تو اس انڈیا کے پاس جانا جو مسلمانوں پہ ظلم کرتا ہے، جو انسانیت پہ ظلم کرتا ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہر ملک کی اپنی پالیسی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان دونوں صرف ہمسائے نہیں ہیں،
نظریاتی حوالے سے، مذہب کے اعتبار سے، قومی روایات کے اعتبار سے ہمارا اور ان کا بہت قربت اور ملاپ رہا ہے، تاریخی طور پر ہم ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں ایسے حالات پیش آ رہے ہیں کہ افغانستان کو ہندوستان کے ساتھ دوستی بڑھانی پڑ رہی ہے؟ یہ ہماری پالیسیوں پر بھی سوال ہے۔ ماضی میں اگر ہم دیکھیں، اگر آج ہم یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کے لوگ وہاں جا کر انڈیا کے ساتھ اپنی قربتیں بڑھا رہے ہیں، تو یہی شکوہ افغانستان کے لوگوں کا بھی ہم سے ہے کہ جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو ہم نے امریکہ کو افغانستان کے خلاف لاجسٹک سپورٹ فراہم کی، ہم نے اپنے اڈے دیے، ہم نے اپنی زمین دی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دو طرفہ شکایات رہی ہیں، لیکن دانشمندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان شکایات کے حل کے لیے بیٹھ کر کردار ادا کریں، مل کر کردار ادا کریں، اور ہم آپس کے معاملات کو تنازعات سے یا لڑائی یا جھگڑے سے حل کرنے کی بجائے دانشمندی کے ساتھ حل کریں، مذاکرات کے ذریعے حل کریں، کیونکہ لڑائی دونوں ملکوں کے مفاد میں نہیں ہے، لڑائی دونوں ملکوں کے عوام کے مفاد میں نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ دونوں ملکوں کے عوام ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، سرحدات جڑی ہوئی ہیں، اور ایسے حالات میں جب ابھی ہندوستان کے ساتھ ہم حالت جنگ میں چل رہے ہیں اور پھر ہم اپنے مغربی محاذ کو کھولیں اور ہم اپنی اس سرحد کو گرم کریں اور وہاں پر ہمارا جھگڑا اور لڑائی چلے، تو یہ میرا خیال ہے پاکستان کے داخلی حوالے سے، خارجی حوالے سے کوئی مفاد میں نہیں ہوگا۔ ہماری قیادت کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم ایک ایسا محاذ جہاں پہلے ہی ہم انڈیا کے ساتھ حالت جنگ میں ہوں، ہم ایک دوسرا محاذ کھولیں اور اس میں پھر ہمیں دشمن کی کو موقع ملے وہ ہمارے اندر آ کر ہمیں کمزور کرے۔ تو اس صورتحال میں ہمیں بیٹھ کر ٹھنڈے دل کے ساتھ غور و فکر کرنا ہوگا اپنی پالیسیوں پر، اور ہمیں بڑی حکمت عملی کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے ان مسائل کو حل کرنا ہوگا۔ ابھی ریسنٹلی جو ہے، آج میں نے یہ ویڈیو دیکھی ایک بڑے اوتھینٹک چینل پہ کہ امداد اللہ جو طالبان جنگجو ہیں ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا ویڈیو میں کہ ہمیں ابھی آرڈر کا ویٹ ہے، جو ہی آرڈر ملے گا تو ڈیفینیٹلی ہم بھی پاکستان پہ اٹیک کریں گے۔ تو افغانستان کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ افغان طالبان تو ڈیفینیٹلی ایک بڑی تعداد میں پینیٹریٹ کر رہے ہیں، آپ نے پرسوں دیکھا کہ 27 جگہوں پہ بارڈر پہ انہوں نے اکٹھے اٹیک کیا، تو یہ تو کوئی حل مجھے نہیں نظر آ رہا ہے اس کا، افغانستان کی طرف سے تو کوئی امن کی بات نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیں، ہمارے لیے ہمارا ملک ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ ہمارے ملک پر کوئی حملہ کرے، ہمارے ملک پر کوئی اٹیک کرے، ہم اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمیں ہر حال میں اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے، اپنے ملک کی سرحد کی حفاظت کرنی ہے۔ اس ملک کا ایک ایک چپا جو ہے وہ ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، اور اس ملک کا ایک ایک جو پتھر ہے وہ ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ تو کوئی بھی ایسی صورتحال میں اپنے ملک کے خلاف نہیں جا سکتا۔ البتہ جو طالبان کی یا وہاں کے جو افغانستان کے حکمران ہیں ان کو بھی یہ چیز سوچنی پڑے گی کہ پاکستان ہی نہیں، کئی اور ہمسایہ ممالک کو بھی یہ شکایات ہیں کہ افغانستان کی سرزمین ان ممالک کے خلاف استعمال ہوتی ہے اور ان کو اس پر کنٹرول کرنا ہے۔ وہ جو جتھے یا گروپ بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان نے بھی اس سے نقصان اٹھایا ہے، ہماری جمعیت علماء نے اس سے نقصان اٹھایا ہے، ہماری کتنی قیادت پر حملے ہوئے ہیں اور خودکش ہوئے ہیں، بمبارمنٹ ہوئی ہے، گولیاں چلی ہیں، کتنے علماء اور کتنے عوام شہید ہوئے ہیں، دوسری جماعتوں کے لوگ شہید ہوئے ہیں۔ اور یہ ساری کی ساری کارروائیاں افغانستان کی سرزمین سے اگر کنٹرول ہوتی ہیں تو افغانستان کے حکمرانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے ہمسایوں کو یہ یقین دلائیں کہ ان کی زمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ تو جب غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں تو وہ غلط فہمیاں نفرت کو پھر بڑھاتی ہیں، اور پھر وہ دوریاں جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں، اور نفرت اور دوریوں کے نتیجے میں جنگ کا ماحول بنے گا۔ یہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے، ہمیں بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ ابھی جو ہے طالبان کی طرف سے جو ہے علی حق صاحب کی طرف سے ڈائریکٹر آف انفارمیشن سپن بولدک ہیں، تو ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم یلغار نہیں کریں گے، حملہ نہیں کریں گے، جبکہ آلریڈی اٹیکس کیے جا رہے ہیں۔ تو افغانستان جو ہے اب سفید جھنڈا بھی لہرایا گیا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کہنا کچھ اور کرنا کچھ اور چاہ رہے ہیں اس بیان کے بعد؟ دیکھیں، جب جنگ ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، پھر اس میں دو طرفہ مار دھاڑ ہوتی ہے، وہاں سے فائرنگ ہوئی، یہاں سے فائرنگ ہو رہی ہے، وہاں سے گولے آئے، یہاں سے گولے جا رہے ہیں، یہ تو پھر چیزیں چلتی ہیں، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہی وہ بات ہے کہ جو چند گروپوں کے یا چند جتھوں کے مسلح تنظیموں یا جماعتوں کے جو نمائندگان ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ پاکستان میں ان کی کوئی حیثیت ہے، نہ افغانستان میں ان کی کوئی حیثیت ہے۔ ریاست کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو حکمران ہیں، جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے، جو عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو کنٹرول کریں اور امن کا ماحول پیدا کریں۔ مگر حافظ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے نیٹو کا آپ نے دیکھا، پھر امریکہ نے انویڈ کیا، پاکستان نے ہر محاذ پہ افغانستان کو سپورٹ کیا، امریکہ کی سٹیٹمنٹ بھی آپ کے سامنے ہے
کہ پاکستان اس لیے جو ہے اے ٹو زیڈ وار جتنی کی پیسہ لگایا, ویپن لگایا, ریسورسز لگایا امریکہ نے, مگر پاکستان کی وجہ سے جو ہے امریکہ پاکستان میں جنگ نہیں جیت سکا. تو آج وہی افغانستان اس نے انڈیا میں بیٹھ کے یہ بات کی کہ آپ اس میں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری اے ٹو زیڈ ساری کارروائیاں وہ ہم نے کی ہیں. افغانستان نے سارا کریڈٹ خود لیا, ساری جنگوں کا کریڈٹ خود لیا اور ایک مثال بنا کے پیش کی, جبکہ یہ کریڈٹ دنیا جو ہے کریڈٹ کہہ لیں یا الزام کہہ لیں وہ پاکستان پہ عائد ہوتا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کا ساتھ دیا. تو کیا کہیں گے؟ یہ ماضی کے حوالے سے بہت تلخ باتیں ہیں, لا حاصل باتیں ہیں اور یہ طویل مباحث ہیں کہ اگر ہم اس پر جائیں گے تو بہت سے شکوے شکایات موجود ہیں. ہمیں ان باتوں سے نکل کر مستقبل کے لیے آگے بڑھنا ہوگا. امریکہ افغانستان میں آیا تھا, آج امریکہ افغانستان میں موجود نہیں ہے. افغانستان میں جنگ تھی, تسلط تھا, آج وہاں پر ایک مستحکم حکومت موجود ہے. اس کو چاہیے کہ وہ اپنے عوام کے لیے معاشی طور پر کام کرے, تعلیم کے میدان میں کام کرے, اپنے عوام کے حق کے لیے وہ کردار ادا کرے. پاکستان کی حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے نکل کر اپنے عوام کی بہتری کے لیے ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات کو معمول پر لا کر آگے بڑھے, کیونکہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ اگر ہمارے تلخی ہوگی, ہمارے تعلقات میں خرابی ہوگی, اس کا فائدہ نہیں ہے, اس کا نقصان ہے. لہذا ان تمام باتوں سے نکلنا چاہیے. دوسری بات جو آپ نے امریکہ کی ہے, ہمارا نقطہ نظر یہ ہے امریکہ کبھی بھی ہمارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. نہ ماضی میں وہ کبھی ہمارا خیر خواہ تھا, نہ آج وہ ہمارا خیر خواہ ہے, نہ مستقبل میں خیر خواہ ہوگا. یہ تو قرآن کریم کا حکم بھی ہے اور اسی طرح ماضی کی تاریخ بھی یہ بتاتی ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی پاکستان کے یا مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہوئے. اپنے مفادات کے لیے, اپنے مفادات کی خاطر انہوں نے ملکوں کو تباہ کروایا, ملکوں میں جنگیں مسلط کی, اپنے مفادات کے لیے انہوں نے عوام کو مروایا اور جب ان کے مفادات ختم ہو گئے وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے. لہذا ہم امریکہ کے کہنے پر اپنی ڈائریکشن یا پالیسیاں نہ بنائیں, بلکہ اپنی گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھ کر, اپنے معروضی حالات کو دیکھ کر اور اپنے عوام اور اپنے ملک کی خیرخواہی کے لیے حکمت عملی بنائیں. اسی میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. یہ سب سے بڑی ذمہ داری آپ سب کس کی ہے کہ یہ ڈائیلاگ کرنا چاہیے. کل جنرل نعیم لودھی صاحب نے بھی ہمارے پروگرام میں یہی بات کی کہ ڈائیلاگ کرنا چاہیے اور ایز سون ایز پاسبل امن جو ہے وہ بحال ہونا چاہیے, کیونکہ پاکستان نے انٹرنیشنلی جو ہے بہت بڑی بڑی کامیابیاں سمیٹی ہیں. آپ نے دیکھا جس طرح سے ٹرمپ جو ہے وہ پریز کر رہے ہیں, پاکستان کی عزت کر رہے ہیں, وہاں فیلڈ مارشل کا بھی ذکر ہوا اور جتنے بھی لوگ غزہ امن معاہدے میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ شہباز شریف صاحب کو جو ہے صرف اور صرف بولنے کا موقع دیا گیا, جبکہ اور کسی دوسرے ملک کو, کسی کنٹری کو وہاں پہ بولنے کا موقع نہیں دیا گیا. یہ غیر معمولی جو ہے عزت دی جا رہی ہے, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, یہ جو آپ نے ڈائیلاگ اور مذاکرات کی بات کی ہے, ہم ڈائیلاگ کے ہی حامی ہیں. بار بار میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں مذاکرات کی طرف جانا چاہیے, ڈائیلاگ کی طرف جانا چاہیے. جنگ کے بعد بھی بالآخر ڈائیلاگ ہی ہوتا ہے. آپ نے غزہ کی بات کی, 1.5-2 سالہ حالیہ جنگ کے بعد بالآخر اسرائیل اور حماس کو بیٹھنا پڑا ہے, مذاکرات کرنے پڑے. اتنی تباہی اور اتنے قتل و غارت کے بعد بھی بالآخر مذاکرات ہوئے ہیں. تو جو مذاکرات جنگ کے بعد کرنے ہیں وہ جنگ سے پہلے کر لیے جائیں. دوسری بات جو آپ نے کی ہے, ہمارے میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کی پذیرائی, فیلڈ مارشل صاحب کی پذیرائی, سفارتی محاذوں پر پاکستان کی کامیابی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ حالیہ جو ہماری جنگ تھی اس میں جو ہم نے کامیابی حاصل کی, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں جو عزت ملی, اس سے پاکستان کو پورے ملک میں پذیرائی, پوری دنیا میں پذیرائی مل رہی ہے. اس میں ڈائیلاگ سے جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ افغانستان سے ڈائیلاگ کیے جائیں اور فوری طور پہ امن بحال کیا جائے, ڈائیلاگز ہو سکتے ہیں. یہ کیا موقف ہے, کائنڈلی اس سے آگاہ. جی بالکل, مولانا صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ ہمیں پہلے بھی موقع ملا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جو حالیہ ہمارے قومی انتخابات تھے اس سے پہلے مولانا صاحب نے ایک بھاری برکم وفد کے ساتھ ایک ڈیلیگیشن لے کر افغانستان گئے تھے. پاکستان کی طرف سے مولانا صاحب نے وہاں جا کر بات چیت کی اور اس بات چیت کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے دو طرفہ ملکوں کے درمیان جو تلخی پیدا ہو چکی تھی اس میں نرمی پیدا ہوئی اور بہت سے ہمیں فوائد و ثمرات ملے. اور وہاں کے لوگوں نے بھی مولانا صاحب کو عزت دی اور رسپیکٹ کی, پاکستان کی حکومت نے بھی اس پر پذیرائی دی اور مولانا صاحب نے کردار ادا کیا. اور اس کے نتیجے میں جو جنگ کی طرف ہم جا رہے تھے یا ہم لڑائی کی طرف جا رہے تھے, الحمدللہ مسئلہ حل ہوا. آج بھی مولانا صاحب اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ کردار ادا کر سکتے ہیں. بلکہ مولانا صاحب نے تو یہ بات کہی ہے کہ صرف جنگ بندی ضروری نہیں ہے, زبان بندی بھی ضروری ہے, کہ ہم صرف اپنی جو بندوقوں کو بند نہ کریں بلکہ اپنی زبان بھی بند کریں. دو طرفہ بیان بازی جو ہے وہ رکے گی
تو تھوڑا ماحول بہتر ہوگا, تو پھر ہم اس ماحول میں جا کر کردار ادا کریں گے. اور JUI میں مولانا فضل الرحمان میں یہ صلاحیت آج بھی موجود ہے, اور وہ اس کردار کے لیے تیار ہیں کہ اگر حکومت ان کو اس کا موقع دیتی ہے تو وہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان بات چیت کے لیے, مسائل کے حل کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں. ان سے بڑی کوئی شخصیت تو اس وقت پاکستان میں کوئی ایسی موجود نہیں ہے. بالکل صحیح. حافظ صاحب, سیلاب میں بہت زیادہ کام کیا گیا, تو اب بھی جو ہے سیلاب زدگان کو آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کی جماعت بھی وزٹ کر رہی ہے, گورنمنٹ سے زیادہ جو دیگر لوگوں نے, دیگر جماعتوں نے, پرائیویٹ لوگوں نے کام کیا, کیونکہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ اپنا ایک لمیٹڈ کام کرتی ہے. اگر کروڑ کا بجٹ ہے تو وہ 2 کروڑ تو نہیں لگا سکتی ہے, مگر پرائیویٹ لوگ ڈیفینیٹلی ڈونیشنز لیتے ہیں یا اپنا چندہ اکٹھا کرتے ہیں, وہ بڑی تعداد میں سپورٹ کرتے ہیں. تو سیلاب زدگان پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں, سیلاب زدگان کی صورتحال تو بہت افسوسناک رہی ہے. پنجاب میں سیلاب آیا, اس سے پہلے خیبر پختونخوا میں آیا. اس سیلاب نے لوگوں کی لاکھوں ایکڑ زمین جو ہے وہ ختم کر دی ہے. لوگوں کے مویشی بہ گئے, لوگوں کے گھر مسمار ہو گئے, اور اچھے بھلے عزت دار لوگ, کھاتے پیتے لوگ, وہ اپنے گھروں سے نکل کر سڑکوں اور خیموں کی زندگی گزار رہے ہیں. اس حوالے سے جو مجموعی صورتحال رہی, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پرائیویٹ طور پر لوگوں نے بہت کام کیا. میں آپ کو JUI کی صورتحال بتاؤں کہ JUI صوبہ پنجاب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی اپیل اور ان کے حکم پر جہاں جہاں بھی پنجاب میں سیلاب موجود تھا وہاں امدادی کارروائیاں کی ہیں. ہم نے لوگوں کو ریسکیو کیا, ان کے جانوروں کو ریسکیو کیا, لوگوں کو پکا ہوا کھانا مسلسل فراہم کیا گیا, ان کو خشک راشن فراہم کیا گیا, جانوروں کے لیے چارہ فراہم کیا گیا, نقد رقم ہم نے وافر مقدار میں لوگوں میں تقسیم کی. اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں سیلاب تھا وہاں میڈیکل کیمپ لگے, ڈاکٹرز اور میڈیکل جو عملہ تھا میڈیکل کا, اس کا انتظام کیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ تاحال ہماری طرف سے پورے پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں میں ادویات کی فراہمی بلا معاوضہ جاری ہے. لوگوں کے گھروں کی تعمیر نو اور ان کی مرمت کے کام میں ہم ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. وہاں جماعت نے کشتیاں فراہم کی جو ریسکیو کرنے کے لیے لوگوں کو, یہ سارا کردار JUI نے ادا کیا, اور بھی جماعتوں نے اس میں کردار ادا کیا. لیکن میں آپ کو یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا آن دی ریکارڈ کہ حکومت وقت کا جو کردار ہونا چاہیے تھا وہ سامنے نہیں آ سکا. میڈیا میں ہم جب دیکھتے ہیں اور اخبارات میں اور چینل اور سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں, ہمیں اشتہارات تو بہت نظر آتے ہیں, تصاویر تو بہت نظر آتی ہیں, فوٹو سیشن بھی نظر آتا ہے, لیکن گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ لوگوں کو امداد نہیں ملی اور لوگ محتاج ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. آج یہ کہا جا رہا ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں کی سروے مکمل کیے جا رہے ہیں, متاثرین سیلاب کی امداد کے لیے سروے جو ہے رپورٹیں تیار ہو رہی ہیں, لیکن ہمیں اب تک یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ سوائے کاغذی کارروائی کے کچھ نہیں ہو رہا. حکومت پنجاب نے اس معاملے میں نااہلی کا ثبوت دیا ہے. انتظامیہ وہ کام نہیں کر سکی جو ان کو کرنا چاہیے تھا. ہمارا آج بھی مطالبہ یہ ہے کہ ان سیلاب زدہ علاقوں کو باقاعدہ آفت زدہ علاقے قرار دینا چاہیے تھا, اور وہاں ہنگامی بنیادوں پر پورے ملک کو اپیل کرنی چاہیے تھی, اور بین الاقوامی سطح پر اداروں کو اپیل کرنی چاہیے تھی کہ وہ آتے اور آ کر یہاں لوگوں کی مدد کرتے. مگر وہاں پہ تو جو ہے ہم نے مافیاز بھی ایکسپوز کیے آپ کے سامنے, آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ وہاں پہ جس طرح بیڑا مافیا جانوروں کو لے کے جانے کے لیے, پھر وہاں پہ ملتان ریجن میں آپ نے دیکھا کہ چوری کی وارداتیں سامنے آئیں. اس کے بعد جو ہے لوگ وہاں پہ ڈیڈ باڈیز جو ہے ہاتھ لگانے کے یا اٹھانے کے قابل نہیں رہی, تدفین کا جو ہے وہ معاملہ نہیں رہا, جبکہ آپ نے دیکھا کہ ہر طرف ویڈیوز اور کیمرہ ہی چاہ رہا تھا. جب بھی کوئی بھی وزٹ ہوتا ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جی راشن دے رہے ہیں, جی اوپر پکچرز بنی ہوئی ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کتنے پرسنٹ گورنمنٹ کامیاب رہی؟ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں 100 میں سے کتنے نمبر دیں گے؟ I want to ask گورنمنٹ کتنے پرسنٹ کامیاب رہی؟ فوٹو سیشن میں تو 100% نمبر ان کو ملنے چاہیے. I'm talking about the relief. لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے, میں پورے سیلاب زدہ علاقوں میں JUI پنجاب کی طرف سے میں نے پورے پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں کا وزٹ کیا, ہماری جماعتوں نے وہاں کام کیا. مجھے گورنمنٹ سوشل میڈیا سے یا فوٹو سیشن سے آگے نظر نہیں آئی. یہ حقیقت ہے کہ لوگوں کی جو مدد ہونی چاہیے تھی گورنمنٹ نہیں کر سکی, اور آج بھی لوگ واویلا کر رہے ہیں, شور کر رہے ہیں, لوگ وہاں پر امداد کے انتظار میں بیٹھے ہیں, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ان کو ریلیف نہیں مل سکا. اس معاملے میں صوبہ پنجاب کی گورنمنٹ نے نہ صرف غفلت کی ہے, نااہلی کی ہے, بلکہ مجرمانہ کردار ادا کیا ہے. تو اس میں 100 میں سے تو پھر آپ کتنے مارکس دیں گے ان دی اینڈ گورنمنٹ کو؟ آپ ان کو دے لیں جتنے انہوں نے کچھ خیمے تقسیم کیے ہیں, آپ دینا, ہم تو 10-15% نمبر دے لیں آپ ان کو, 15-20 نمبر بیڈلی فیلڈ. جی بالکل, میں 100% میں آپ کو اس کے لیے ثبوت دے سکتا ہوں. آپ میرے ساتھ چلیں, میں سروے کروا سکتا ہوں. آپ مختلف علاقوں کی مجھ سے صورتحال پوچھیں, میں ایک ایک علاقے کی آپ کو صورتحال بتا سکتا ہوں. ہمارے ساتھ براہ راست حکومتی نمائندگان نے
فوج کے افسران نے براہ راست بات کی ہے کہ ہمیں کیمپ لگانے کا کہا گیا ہے لیکن ہمارے پاس خوراک موجود نہیں ہے, ہمارے پاس ادویات موجود نہیں ہیں. میں ان افسران کے نام یہاں شاید نہ بتا سکوں لیکن میرے پاس ان کا ریکارڈ موجود ہے کہ جنہوں نے باقاعدہ کہا کہ جناب اگر آپ کے پاس خوراک ہے آپ ہمیں دے دیں, ہم وہاں پہنچا دیں گے, آپ کے پاس ادویات ہے آپ ہمیں دے دیں, ہم وہاں پہنچا دیں گے, ہمارے پاس نہیں ہے. اور میرا یہ بھی سوال ہے, جو آپ نے مافیا کی بات کی ہے, بیڑا مافیا ہے, چوری چکاری کی وارداتیں, کہ گورنمنٹ کی یہ نااہل ہی ہے کہ ایک تو لوگوں کے گھر مسمار ہو گئے, لوگوں کی فیملیوں کو ریسکیو کرنے کا 25,000 روپیہ لیا گیا, 50,000 روپیہ لیا گیا. کئی لوگ جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا حافظ نصیر احمد صاحب کی ساری اصلاح پہ گفتگو, اور جیسا کہ کل جنرل نعیم لودھی صاحب نے بھی یہی بات کی برملا میں, اور حافظ صاحب بھی سیم وہی بات کر رہے ہیں کہ افغانستان سے جو ہے اہم ترین یہ موقع ہے کہ ان سے پراپرلی ڈائیلاگ کیے جائیں, اور اس کا ایک ہی حال ہے کہ ڈائیلاگ ہونے چاہیے, چاہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, حافظ صاحب ہیں, جناب نعیم لودھی صاحب, جتنے بھی یہ طبقہ فکر کے لوگ ہیں, ان کا یہی کہنا ہے کہ افغانستان سے امن قائم ہونا چاہیے. ہمارا مسلمان ملک ہے, مسلمان بھائی ہے, پوری دنیا میں بڑی بڑی کامیابیاں سمیٹی گئیں, اور اس پہ ڈیفینیٹلی آپ امریکہ, چائنا, بنگلہ دیش, ارمینیا, آپ اس کے بعد یہ دیکھ لیں سعودی عرب اور دیگر کنٹریز. تو اس کے بعد جو ہے افغانستان میں ہمسایوں سے امن قائم ہونا بہت ضروری ہے. اپنے ہوسٹ عمر نذیر کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں جلد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. TLP پر تو آپ نے بات کی نہیں.